अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत की एक आला मिसाल कायम करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के हीरोज़ की, पाकिस्तान के टैलेंट्स की, तो यकीनन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार टैलेंट से नवाजा है। हमें हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, और ऐसे ही कुछ हीरे आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इतना कुछ मकाम हासिल करने के बाद भी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि जितना काम वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर चुके हैं, आने वाली नस्लें उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कोई काम करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मज़ीद कोई कारनामा सर अंजाम दें। हम आज मौजूद हैं जिम्मी फ़ाज़िल, जिनको आप सब लोग जिम्मी इंजीनियर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। दुनिया भर में आपका काम जो है वो पहचाना जाता है, माना जाता है, सराहा जाता है, और उसको जो है वो लायक तहसीन समझते हुए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एजाज़ात से भी नवाजा जाता रहा है। जिम्मी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगी और जिम्मी की तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल आवर टीम कि आपने हमें टाइम दिया प्रोग्राम के लिए और आपने वक्त निकाला कि हमसे कुछ बात कर सकें। नहीं, आप लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया। जिम्मी इंजीनियर जिस तरह से पाकिस्तान का एक मकाम बुलंद करते हुए नज़र आए हैं हमें पूरी दुनिया में, कई ममालिक में आपके काम को सराहा गया है, एक पहचान बनाई है आपने पाकिस्तान की एक नए काम से। किस तरह से देखते हैं आप, जो आपका सफ़र था उसमें कितनी आपको कामयाबी मिली, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव था जिसको लेके आप चल रहे थे, उसमें कितना आप उसको कामयाबी से जो है वो मुकम्मल कर सके हैं? पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं अपने आप को पाकिस्तान का नौकर कहता हूँ, द सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं किसी भी मुल्क में जब ट्रैवल करता हूँ, या जैसे हार्वर्ड में मैंने गुफ्तगू की, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब आप अपने मुल्क की खिदमत करते हैं तो फिर अपनी ज़ात को आप भूल जाते हो। मैं अपने आप को नहीं प्रमोट करता था बाहर के मुल्कों में, मैं सिर्फ अपने मुल्क को प्रमोट करता था। और क्योंकि मैं सूफ़ी बरकत अली का डिसाइपल हूँ जो फैसलाबाद के हैं, और वहाँ एक कुरान महल होता था, मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। तो 79 में सूफ़ी बरकत अली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गद्दी पे बिठा दिया, और फिर वहाँ जितने भी बच्चे कुरान पढ़ते थे उनको कहा कि अब नेशनल एंथम पढ़ो। जब उन्होंने नेशनल एंथम ख़त्म कर ली तो फिर उन्होंने कहा कि काम हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या काम हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क के नौकर हो, आपने सिर्फ इस मुल्क की खिदमत करनी है, इस मुल्क के लिए काम करना है। इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान को हाईलाइट करता हूँ। नुमाइशें भी बाहर की तो सिर्फ मुल्क को हाईलाइट करने के लिए की, मैंने कोई कमर्शियल बेचने के लिए नहीं की नुमाइशें। और दूसरी बात है कि मेरे क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे थे, मैंने तहरीक पाकिस्तान पे काम किया था 70s में, और वो भी मुझे ख्वाब में आती थी चीज़ें। मैं पैदा नहीं था, 1947 में पैदा नहीं हुआ था, मैं 54 में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे सारी चीज़ें ऐसे नज़र आती थी जैसे मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ। जलती हुई ट्रेनें, विलेज को जला रही है, मारदार हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे फिर सूफी साहब ने कहा कि ये आपको कुदरत तैयार कर रहा है कि आप वो जो बेनाम लोग थे ना, जिनका खून इस ज़मीन में है, उनको आपने ऑनर करना है। तो मैं कई साल तक ना पेंटिंग्स बनाता रहा उन मर्द, औरत और बच्चों की याद में, उनके ऑनर में मैं करता रहा। फिर उसको प्रोपेगेट भी करता था वगैरह। दूसरा जो काम था ना, वो हमारे जो नेशनल पोएट इल्हामा इकबाल हैं, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई जवेदनामा पेंट करें। सही। तो एक दिन उनके बेटे ने मुझे 1981 में बुलाया अपने घर। अब मुझे कहा कि आप मेरे फादर की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आप ख्वाब से पार्टीशन पेंट करते हो, तो आप उनका जवेदनामा भी पेंट कर लोगे। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं आपके वालिद की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, यानी हमारे नेशनल पोएट की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया
جس میں لکھا تھا علامہ اقبال نے خود کہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ کوئی شخص جاوید نامہ کی پینٹنگ بنائے، لیکن صرف ایک مصور نہیں پینٹ کر سکے گا، یہ وہ شخص پینٹ کرے گا جس میں علم الہی ہوگی۔ تو مجھے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے اوپر بالکل یہ بات صحیح بیٹھتی ہے کہ آپ میں ہائیلی سکس سینس ڈیولپڈ ہے اور آپ خواب سے بھی چیزیں پینٹ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے 1 سال کے بعد یہ پورا کام کر دیا، جاوید نامہ کو پینٹ کر پورا سال لگا آپ کو اسے بنانے میں؟ اور دنیا سے پوئٹ آئے تھے بہت بڑے، ان میں این میری شمل بھی تھی، جو آئی اور دیکھا اور بڑے خوش ہو گئے کہ یہ کام میں نے کمپلیٹ کیا۔ تو مجھے خوشی تھی میرے اندر کہ میں نے ہمارے نیشنل پوئٹ کی ان کے فوت ہونے کے کئی سال بعد وہ پوری کر دی ان کی خواہش میں نے۔ جن جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آج کل بہت نایاب لوگ ہو جاتے ہیں اس طرح کے جو ان جذبات کے حامل ہوں یا یہ احساس رکھتے ہوں کہ ہمارا ملک کیا ہے، ہم نے کیسے اس کو حاصل کیا اور ہم نے اس کے لیے جو کرنا ہے کیا ہم وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ تو یہ چیز جو اتنی معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں میں سے یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستانیت کا یا حب الوطنی کا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے خوبصورت ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے خوبصورت ملک ہے جو ہمیں گفٹ مل رہی ہے۔ بے شک۔ حالانکہ بہت لوگوں کا خون اس کے زمین میں ہے، لیکن ہمیں گفٹ ملی ہے۔ اور 1994 میں کراچی سے پشاور تک پیدل چلا تھا، اور میں ہر گاؤں سے چلتا ہوا پشاور تک پہنچا تھا، اور روز 25-30 کلومیٹر چلتا تھا، اور میں گاؤں گاؤں گیا، دیکھا، لوگوں سے ملا، ڈفرینٹ سندھ میں، پنجاب میں، فرنٹیئر میں، ہر جگہ گیا میں وغیرہ۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، اور جو بھی آتا ہے اس ملک میں وہ وعدے کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ وہاں کے وہیں ہیں۔ تو میں نے پھر ایک پروگرام دیا 1995 میں، جس کی وجہ سے جو اس پروگرام پہ کوئی عمل کر لیتا تو ہماری صرف دنیا میں عزت نہیں ہوتی، ہمارے غریب لوگ خوش رہتے۔ میں نے کہا تھا کہ ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل کا میں نے کانسیپٹ دیا۔ میں نے کہا کہ ہر چیز موبائل ہونی چاہیے، یعنی کہ اس گاؤں تک پہنچ رہے ہیں، بینکس پہنچ رہے ہیں، اسکولز، کالجز، انسٹیٹیوشن، میڈیکل فیسلٹیز، ہاسپٹل، سب موبائل ہونی چاہیے اور سب پہنچنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ آپ لوگ توقع کرتے ہو کہ غریب انسان اپنے گاؤں سے چل کر آپ کے دفتروں کے باہر اپنا وقت ضائع کرے، تو آپ کو پہنچنا چاہیے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، تکلیف ہے، ان تک آپ خود پہنچو، نہ کہ وہ آپ تک پہنچے۔ تو یہ کانسیپٹ جو یہ اپنا لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں ہر غریب انسان خوش رہتا، اور ہمارا دنیا میں بھی نام ہوتا کہ ہم ہمارے لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظوں سے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ میں ٹی وی پہ سنتا ہوں سارا دن منسٹر اور آفیشیلز بیٹھ کے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، لیکن ٹی وی سے تو ملک نہیں چل سکتا، سوشل میڈیا پہ بھی ملک نہیں چل سکتا۔ ملک تو تب چلے گا جب لوگوں کو جا کر آپ مدد کرو گے، صحیح، ان باتوں پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کچھ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو باتیں تو چلتی رہے گی۔ 70 سال تو ہم نے گزار لیے، صحیح، تو دوسرے 70 سال بھی گزار لیں گے، لیکن جو اصل خدمت کرے گا کوئی شخص، تو پھر یہ ملک جہاں ہے نا اس سے بہت اوپر چلا جائے گا، عظیم ملک ہو جائے گا، لوگ ہمیں دنیا میں رسپیکٹ کریں گے۔ ساری دنیا سے ہم بھیک مانگتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھکاری آتا ہے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ جا۔ بالکل۔ تو اسی طرح ہمارے دوسرے ملک پھر یہی عزت کریں گے، ہم جب بھیک مانگیں گے تو پھر ایسے ہی ہماری عزت ہوگی۔ لیکن ایک وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے سیٹ اپس آئے چلے، ہر کسی نے اپنی بات کی، اپنا منشور پیش کیا، لیکن وہی بات ہے کہ صرف اور صرف باتیں ہی رہیں اور اس کے اوپر پریکٹیکل کچھ کام ہو نہیں سکا۔ تو
آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کو چلانے کے لیے یا پاکستان کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ ایلیجبل ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا ان کو موقع نہیں مل رہا، یا وہ اس سسٹم کی وجہ سے اس سیٹ تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں یہ تمام تر کام کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچو کہ ہر چیز میں ہمارے ملک میں سفارش چلتی ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور وہ جو غریب خاندان سے ہوگا تو اس کو موقع کہاں ملے گا؟ صحیح. جب باہر جاتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ بچے تو وہ جو اصل آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں جاتے، وہ تو ان لوگوں کے رشتہ دار جاتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو غریب بچے ہیں وہ تو ہمارے امیر لوگوں کے بچوں سے زیادہ ذہین ہیں، لیکن ان کو موقع کون دے گا؟ ان کو موقع کوئی نہیں دیتا. تو ہم جب صحیح موقع نہیں دیں گے اپنے لوگوں کو، اپنے ینگسٹرزوں کو، ہمارے ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیں گے، سفارش کریں گے، اور یہاں لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ان کی میڈیا پہ تعریف کر دو تو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. اصل عزت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بے شک. کامیابی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بالکل. کوئی انسان تو دے سکتے ہوتے تو پھر تو کیا بات تھی. لیکن جب تک صحیح ٹیلنٹ آگے نہیں آئے گا، صحیح لوگ صحیح جگہ پہ نہیں لگے گے تو کیسے ہوگا؟ جب ایجوکیشن ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جس کو ایجوکیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، جب کلچر کی چیزیں ایسے انسان کے ہاتھ میں ہو جس کو کلچر کا کچھ بھی نہیں پتہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اور پھر صحیح جگہ پہ لوگ نہیں لگے گے تو پھر ملک کا حال تو وہی ہوگا. دوسری بات ہے پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، اس پہ توجہ سارا دن ہوتی ہے ان کو. صحیح. تو میں کہتا ہوں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت کیا؟ اب آپ کو چانس مل گیا تو آپ سرو کیجئے. میرا مطلب ہے اپوزیشن کا کام ہی اپوز کرنا ہے، تو پھر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. تو ساری تو انرجی وہاں چلے جاتی ہے. سارا دن میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں، تو ان کو کرنے کی ضرورت کیا؟ ان کو تو آگے ترقی کرنے کی بات کرنی چاہیے. بالکل. تو یہ وجہ سے ہمارا ملک تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. تو آپ اتنے ممالک گئے، مختلف لوگوں کے آپ نے رہن سہن دیکھے، ان کا طرز حکومت دیکھا، ان کا طرز زندگی دیکھا. پاکستان میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کنٹریز کی کامیابی کا کیا راز ہے اور ان کی کیا ایسی کوشش ہے جنہوں نے ان کو کامیاب بنایا، اور وہ پاکستان میں بھی اگر ہم کر سکیں یا کروا سکیں تو پھر پاکستان کے لیے بھی وہ تمام تر مشکلیں دور ہو سکتی ہیں جو اس وقت درپیش ہیں؟ جی، جو دوسرے ملک ہیں نا ان کے وہاں سسٹم چلتے ہیں، وہاں ایک خاص قسم کا سسٹم ان پلیس ہے، سب چیز اس کے مطابق چلتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے سسٹم. ہمارے وہاں تعلقات چلتے ہیں، سفارشیں چلتی ہیں، اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ آگے ہو جاتا ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتا. اب میں میری مثال دیتا ہوں کہ میں پارسی خاندان میں پیدا ہوا، لیکن میں نے ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں ایک مقام حاصل کیا، لیکن مجھے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑی. میں کسی سفارش سے نہیں آیا، لیکن مجھے قدرت ہیلپ کرتی رہی. مجھے قدرت کی طرف سے ہیلپ ملی، مجھے اللہ کی طرف سے ہیلپ ملی. میں کوئی یہ گورنمنٹ اور لوگ اور ان کے کوئی سفارشی نہیں ہوتا. اور دوسری اس کی وجہ ہے، جب میں 6 سال کا تھا تو ڈاکٹروں نے میرے فیملی کو کہہ دیا تھا کہ یہ 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. اچھا. کیونکہ اس کی دونوں کڈنیز پتھر ہو گئی ہیں. اس زمانے میں جتنے بھی بچے تھے، 40-50 جو بچے تھے، وہ سب فوت ہو گئے. تو میرے والدین نے ڈاکٹروں کو فون کیا کہ ہمارا بیٹا تو زندہ ہے، آپ نے کہا کہ فوت ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ناممکن بات ہے، کیونکہ جس کی دونوں کڈنیز کام نہ کرتی ہو وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لے آؤ. تو میرے پیرنٹس ڈاکٹروں کے پاس لے گئے اور انہوں نے چیک کیا اور پرانے ایکس رے بھی دیکھے، نئے ایکس رے بھی کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، کیونکہ ان کے جسم میں 2 برانڈ نیو کڈنیز پڑی ہیں. اچھا. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ چانس دیا.
تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کوئی انسانوں کو خوش کرنے کے چکروں میں نہیں ہوتا, میں تو ان کو خوش کرتا ہوں, میں تو ان کے لیے کام کرتا ہوں. جو بھی میں فلائی کام کرتا ہوں یا آرٹ کرتا ہوں, جو بھی کام کرتا ہوں, میں صرف اللہ کے خاطر کرتا ہوں. صحیح. تو اس وجہ سے مجھے ہیلپ بھی ملتی ہے, وہاں سے ہیلپ ملتی ہے, اور میں سادگی سے رہتا ہوں. حالانکہ میں جیسے امیر تر لوگ ہیں میں ان طرح رہ سکتا ہوں, لیکن بائی چوائس, میں نے اپنی چوائس سے میں سمپل زندگی گزارتا ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میرے سے برے حالات میں بھی لوگ ہیں. تو جب تک یہ امیر لوگ اپنی دولت نہیں دے گئے غریبوں کو, تو غربت کیسے ختم ہوگی؟ بالکل. اور اس لیے مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کہیں کھانا کھانے جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا یا نہیں ہے, تو میں اس کو پہلے آفر دیتا ہوں کہ آپ پلیز کھانا کھائیں, یا میرے پاس زیادہ ہے میں دیتا ہوں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر اسلامک کنٹری کو شرم آنی چاہیے جو ان کے وہاں غریب لوگ ہوں تو, کیونکہ غریب لوگ تو ہونے نہیں چاہیے. اسلام کا اصول ہی ایسا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے آپ دے دو, دوسرے کو دے دو. تو پھر غربت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جب بار بار کہتے ہیں کہ غربت ہم ختم کریں گے, کیسے ختم کریں گے جب دولت مند لوگ اپنی دولت ہی نہیں بانٹیں گے, اپنا شیئر ہی نہیں کریں گے, تو غربت کیسے ختم ہوگی؟ باتوں سے تو نہیں ہوگا. میں جب یو ایس اے میں تھا تو وہاں ایک ڈسکشن چل رہا تھا کہ یہ دنیا میں غربت کیسے ختم ہوگی. تو میں نے کہا میں پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں. میں نے کہا جو 100 امیر ترین لوگ ہیں نا دنیا کے, وہ غریب ہو جائیں تو ساری دنیا صحیح ہو جائے گی. صحیح. تو یہ پریکٹیکل طریقہ ہے. باقی آپ جو مرضی یونائٹڈ نیشن میں اور یہاں ڈسکشن کرتے رہو, اس سے کسی کی زندگی نہیں بدلے گی. صحیح. میں یہاں آپ کے ساتھ سارا دن بات کرتا رہوں اور میں پریکٹیکل کام کوئی بھی نہ کروں, تو میں ایک شخص کی زندگی نہیں بدل سکتا. ایک شخص کی میں صرف بدل سکتا ہوں جب میں اس کے گھر جا کے اس کی زندگی بدلوں گا. بے شک. اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑی سی کسی کو شہرت مل جائے یا تھوڑا سا کسی کا کام کسی کو پسند آ جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ کسی ایسے ملک کی طرف رخ کرتا ہے جہاں اس کو ہر طرح کی سہولت مہیا ہو, ہر فیسلٹی اویلیبل ہو. آپ کو بھی بہت سی آفرز آئیں, دیگر ممالک کی جانب سے آپ کو اعزازی سٹیزن شپ دینے کے حوالے سے باتیں کی گئی, لیکن آپ نے پاکستان میں ہی رہنا پسند کیا, پاکستان نہیں چھوڑا, کیوں؟ آپ خود سوچو کہ ہمارا جو بہترین ذہن ہے نا وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. امریکہ میں آپ جاؤ گے نا تو بہترین جو ڈاکٹر ہوگا نا وہ کوئی پاکستانی ہوگا. اب لنڈن میں جاؤ گے تو بہترین کوئی بینکر ہوگا, کوئی ہوگا, وہ پاکستانی ہوگا. کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ, چائنا چلے جاؤ, تائی لینڈ چلے جاؤ, سنگاپور چلے جاؤ, وہاں کوئی پاکستانی ضرور ہوگا ٹاپ پہ. وہ کیوں ملک چھوڑ کے چلا گیا؟ کیونکہ اس کی یہاں عزت نہیں ہے, اس کو کوئی پراپر فیسلٹیز نہیں دیتے, تو وہ کیوں یہاں کام کرے گا؟ اب سارا جو خوبصورت ذہن ہے وہ دنیا میں چلا گیا, تو پاکستان میں کون ہوگا؟ پاکستان میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو ایک دوسرے لیول کے ہیں, لیکن جو بیسٹ لیول کے لوگ ہیں وہ تو ساری دنیا میں چلے گئے. بڑے بڑے سائنٹسٹ باہر کے ملک میں ہیں, کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کی قدر نہیں کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان سارے لوگوں کو یہاں بلا کر ان کی قدر کریں, ان کو فیسلٹیز دیں. یہاں سے جو سفارشی لوگوں کو دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ آپ وہ خوبصورت ذہنوں کو واپس لاؤ اپنے ملک میں جو آپ چاہتے ہو کہ ترقی ہو. تو ہمارا مسئلہ وہ ہے سارا کہ ہم لوگ کرپٹ پریکٹسز میں رہتے ہیں. ہم سچ نہیں بول سکتے, چند روپے کے خاطر جھوٹ بول لیتے ہیں. کس لیے بولتے ہیں ہم جھوٹ؟ کیا فائدہ ہے ہمیں؟ ہم بھیک مانگتے سارا دن, ہم بھیک بھی مانگتے دنیا سے, پھر ہم آنکھیں بھی دکھاتے دنیا کو. تو کون ایسا ملک ہے جو یہ برداشت کرے گا کہ آپ پیسے بھی ہم سے لو, ہمیں سنائی بھی جا رہے ہو؟ تو یہ اس طرح نہیں چلتا. ہمارا ملک بہتر تب ہوگا جب ہمارے لوگوں کی سوچ بہتر ہوگی, ہمارے لوگوں کی نیت بہتر ہوگی, اور ہم اصل کام کریں گے. ڈرامہ بازی, سارا وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا, اس سے ملک نہیں آگے چلے گا. ملک وہاں کا وہیں رہے گا. صحیح.
بہت سارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو جو انسانی خدمت کے کام پر بھی مامور ہیں، بہت سارا سوشل ورک بھی کر رہے ہیں اور ایک راستہ بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دراصل چلنا کس راستے پر ہے ہم نے. آپ نے بہت کچھ کر لیا، لیکن کیا ابھی بھی کچھ ایسا لگتا ہے جسے آپ چاہتے ہوں کہ آپ نے یہ گول ابھی آپ کا اچیو کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا ضروری ہے؟ یہ جو راستہ دکھانے والی بات ہے تو ہمارے پاس بہت اچھے اگزامپلز ہیں. عبدالستار ایدھی بہت اچھے اگزامپل بالکل. تھے. ادیب الحسن رضوی ہمارے بہترین اگزامپل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ادیب الحسن رضوی اور عبدالستار ایدھی جیسے تو لوگ ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس دو لوگ ایسے ہیں. میں نے کئی ملکوں میں جا کے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسے دو لوگ ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں. پھر بھی ہمارا ملک کا کیوں برا حال ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم سارے نیشنل اسپرٹ میں نہیں رہتے. ہمارے ملک میں نیشنل اسپرٹ بہت لوئسٹ ایپ پہ ہے. ہم گلی گلی میں، گھر گھر میں ہمارے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. کسی بھی دکان پہ چلے جائیں وہاں ہمارے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. جب آپ اپنے ملک کے خلاف بات کرتے رہو گے تو پھر وہ بہتر کیسے ہوگا؟ باہر کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لو، وہ پبلکلی کبھی برا نہیں کہے گے اپنے ملک کو. کمرے میں جا کے بے شک ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں گے لیکن پبلکلی نہیں کریں گے. ہم پبلکلی کریں گے اپنے ملک کو ذلیل. ہم پبلکلی ہماری ملک کی بےزتی کریں گے، برا بلا کہیں گے لیکن پبلکلی کریں گے. ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھ کے اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں برائی کرنا بند کر دو. صحیح. اور پھر جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے لاؤ اور پیش کرو کہ یہ صحیح لوگ ہیں. اور جعلی قسم کے لوگوں کو آگے پیش کرنے سے کوئی ملک بڑا نہیں بن جاتا، اچھا نہیں بن جاتا. اور لوگ جو وہاں بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں لوگوں کی، وہ فضول میں تعریف ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ جمی فاضل صاحب، آپ کا ہم نے وقت لیا. گو کہ بہت مختصر ہم نے بات کی اور بات بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم سلاٹ ہی اتنا ہے تو ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا لیا جائے اور کچھ ایسی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے جو یقیناً ہم لوگ آج کل جس پر عمل پیرا نہیں ہیں. اور جس طرح سے بات کی کہ جی پاکستان کو بہتری کے راستے پر لے جانے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے، مشکلات کم کرنے کے لیے ہمارے ہاں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس تو جب ہی ہوتا ہے کہ آج تک ان 76 سالوں میں بھی پاکستان کو کوئی ایک حکمران ایسا نہیں ملا جو سنسیریٹی کے ساتھ واقعی اس ملک کی عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی خواہش لے کر آیا ہو اور اس نے وہ کام سر انجام دیا ہو. جمی فاضل جیسے لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اتنے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار آج کل کے لوگ ہمیں نہیں نظر آتے، نہیں ملتے. لہٰذا ان جیسے لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ نایاب ہیں اور پاکستان کے ہیروز ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے خیالات سے، ان کے تھاٹس سے جو ہے وہ اپنے ذہنوں کو کشادہ کرنا چاہیے اور جذبہ جگاتے رہنا چاہیے پاکستانی ہونے کا اور پاکستان سے محبت کرتے رہنے کا.